तज़किरा किसका है? हज़रत इब्राहीम का। तो कहने दीजिए। और फिर पता ये इब्राहीम कौन है? ये पहला पारा है, पहले पारे का तसव्वुर है। घर खुदा का है, घर खुदा का है, जुबान खलील की है, जिक्र अहमद मुस्तफा का है। घर खुदा का। आपने हाथ उठाए, अल्लाह ने पूछा इब्राहीम मेरा घर तामीर किया है ना, मांग क्या मांगता है? मजदूरी मांग क्या मांगता है? अर्ज के रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, रब्बा सोनिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने पाक मोहम्मद का दादा मुझे बना दे। अच्छा, अब दादा बनने की तलब की ना, तो आपने हाथ उठाए। अब तसव्वुर यही हुआ, यहां जिक्र दो का है, एक तालिब है, एक मतलूब है। तालिब को खलील कहते हैं और मतलूब को हबीब कहते हैं। तालिब को खलील कहते हैं, मतलूब को हबीब कहते हैं। कयामत तक अगर तालिब के नाम पे खुशियां जायज हैं तो मतलूब के नाम का आलम बता क्या होगा? मतलूब के मुकाम का आलम क्या होगा? मतलूब के जिक्र का आलम क्या होगा? और बाज़ लोग कहते सहाबा कराम ने कभी खुशी की थी, काश कभी तुमने हदीस पढ़ी होती, काश कभी तूने तसव्वुर लिया होता। मैं दो बातें अर्ज कर रहा हूं। हदीस बुखारी है, हुजूर बाल कटवाते थे, मेरे सरकार बाल कटवाते, सहाबा झूमते झूमते सरकार के इर्द गिर्द आ जाते, एक एक बाल के लिए, एक एक बाल के लिए तरसा करते थे। जिसको एक बाल मिल जाता उसकी खुशी का कमाल होता था। एक सहाबी कहते हैं मेरे पास एक तरफ रसूलुल्लाह का बाल हो और दूसरी तरफ कुल कायनात की खुशियां हो, अल्लाह की कसम मोहम्मद के बाल पर सारी खुशियां कुर्बान कर दूं मैं। और फिर एक और हदीस पाक, हुजूर अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात तय्यबा, आपका आलम यह था, आपकी कैफियत। अक्सर हम हदीस भी सुनते हैं, हुजूर सैयदा तय्यबा ताहिरा मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके कान में सरकार ने सरगोशी फरमाई। यह हदीस पाक बड़ी मशहूर है। पहली बार सरगोशी की तो सैयदा पाक रोने लग गई, दूसरी बार सरगोशी की तो सैयदा पाक मुस्कुराने लग जाती हैं। जब पूछा गया खैरियत तो है, बाबा ने पहली बार आपके कान में कुछ कहा तो आप रोती हैं, फिर मुस्कुराती हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपने सवाल किया तो सैयदा पाक ने जवाब दिया कि बात दरअसल ये थी, पहली मर्तबा बाबा ने अपने विसाल की खबर दी थी, अपने विसाल की खबर दी थी और साथ ये कह दिया बेटी फातिमा परेशान ना होना, विसाल होगा लेकिन ताल्लुक नहीं टूटेगा, ताल्लुक सलामत रहेगा। इसका मतलब यह हुआ खबर वफात के बाद खुशी का तसव्वुर करना, यह सुन्नत ज़हरा है। पैगाम ज़हरा क्या है कि याद रखो मुस्तफ़ा आंखों से दूर होते हैं लेकिन दिल से दूर नहीं हुआ करते, दिलों के अंदर रहा करते हैं। एक और मिसाल देता हूं, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप आखिरी वक्त था, आपकी ज़ौजा जब देखा कि बिलाल का रुखसत का वक्त आ गया, अलविदाई वक्त आ गया है, विसाल का वक्त आ गया, तो बीबी क्या कहती है आपकी ज़ौजा? कहती वाह हज़ना, वाह हज़ना, हाय अफसोस बिलाल जा रहा है, हाय अफसोस बिलाल जा रहा है, हाय अफसोस मेरा घर उजड़ रहा है। हजरत बिलाल ने क्या फरमाया? ला तकूली वाह हज़ना, ए अल्लाह के बंदी वाह हज़ना ना कहे, गम किस बात का, बल्कि क्या कह, बल कूली वाह फरेहा, वाह फरेहा, क्या खुशी का आलम है, बिलाल मोहम्मद को मिलने के लिए जा रहा है, बिलाल मुस्तफा को मिलने जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ यह तसव्वुर है खुशी का। आओ जरा कुरान पाक की तरफ फिर आते हैं। अल्लाह पाक जहां हर पैगंबर का जिक्र करता है वह एक जिक्र का जाविया और भी है, वो है कुल और जुज का। कुल क्या है? जहां अल्लाह कुल का जिक्र करता है वहां जुज का जिक्र भी करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, फरमाया वज़कुर फिल किताब मूसा, मेरे कुरान में मेरे मूसा का जिक्र करो। फिर वही मूसा अलैहिस्सलाम, उनके जब हाथों की शान आती है, कुरान कहता है अखरजा यदाहु फइज़ा हिया बैज़ाउल नाज़रीन, अपना हाथ बगल से निकालते
تو ہاتھ نور علی نور ہو جاتا. ایک طرف کل کا ذکر، ایک طرف جز کا ذکر. پھر دیکھیے اللہ فرماتا ہے میرے قرآن میں میرے یوسف کی بات کرو. کون یوسف؟ نحن نقص علیک احسن القصص. بہترین قصوں میں ایک قصہ وہ بھی ہے جسے قصہ یوسف کہا جاتا ہے. یوسف کا ذکر بھی کیا، یہ کل ہے. اور ساتھ کہہ دیا جب یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے جایا گیا، لوگوں نے تانا دیا زلیخا کو، زلیخا تو غلام پہ عاشق ہو گئی ہے. ایک زر خرید غلام پہ عاشق ہو گئی. زلیخا خاموش تھی. یہاں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں شکر ہے زلیخا کسی خشک ملا کے پاس نہیں گئی تھی. ٹھیک ہے جی، اگر چلی جاتی وہ کہتے آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں، آؤ مناظرہ کرتے تھے. کسی صوفی کے پاس گئی ہوگی، کسی ایسے مزاج والے کے پاس جس کے مزاج میں چاشنی ہوگی، مٹھاس ہوگی. پوچھا گیا ہوگا بتائیے بابا جی لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، تو غلام پہ عاشق ہو گئی. انہیں کہا بیٹے پریشان نہ ہو، بس ایک ہی حال ہے پردہ اٹھا دیا جائے. جب تک پردے میں بات رہے گی لوگ تانے دیتے رہیں گے، تانے دیتے رہیں گے. جب پردہ اٹھ جائے گا زبانیں بند ہو جائیں گی. ایک ہی حال ہے پردہ اٹھا دیا جائے. اب کیا ہوا؟ زلیخا نے کہا لجپال ہیں آپ، تھوڑی دیر کے لیے پردہ تو اٹھا دیجیے. قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. ادھر پردہ اٹھا، ادھر ہاتھ میں پھل تھے، چھریاں تھی. قرآن کہتا ہے وقطعن ایدیہن، ہاتھ کٹ گئے، خون بہ گیا، سب کچھ ہو گیا، مگر درد تک نہ ہوا کہ کس کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، کس کا جمال دیکھا جا رہا ہے. ایک بات سنیے گا، ایک حسن ہے یوسف کا، ایک حسن ہے محمد کا. ایک بات جملہ یاد رکھنا ہے، جس کا چہرہ دیکھ کر جس کا سبحان اللہ نہ کہیں، جملہ یاد کر لیں تاکہ بعد میں کام آئے. جس کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں کٹ جائیں، جس کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں کٹ جائیں اسے یوسف کہتے ہیں. اور جس کی انگلی دیکھ کر چاند کٹ جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. جس کی انگلی دیکھ کر چاند کٹ جائے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. انگلی دیکھ کر چاند کٹ جائے. اب اس چہرے کا تو معاملہ بہت اونچا ہے نا. اب سنیے جہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے جز کا کل کا ذکر، اب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے وما محمد الا رسول. یہ ذکر کیا کل کا، اور جب بات جز کیا ہی نا فرمایا والضحیٰ، چھوڑنا قسم ہے تیرے چہرے کی. اس کا مطلب یہ ہوا یہاں بھی معاملہ افضلیت کا ہے. ادھر چہرہ یوسف کا ذکر کیا ہے، قسم نہیں اٹھائی. ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، قسم نہ اٹھائی. جن کا اللہ ذکر کرے ان کو انبیاء کہتے ہیں، اور جس کی قسمیں اٹھائے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. امام الانبیاء کہتے ہیں. والضحیٰ، لفظ دہا پہ دو تین باتیں کرنی ہیں. یہ سورہ والضحیٰ اتری کب تھی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب یہ سورت اتری تھی پس منظر یہ ابو لہب کی بیوی، اس کا نام تھا ام جمیل. اس کو خبر ملی کہ 6 مہینے ہو چکے ہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، انقطاع وحی ہو چکی ہے. اس نے گھر گھر جا کے مشہور کر دیا کہ وہ خاص فرشتہ جو محمد کے پاس آتا ہے نا وہ آنا بند ہو گیا ہے، وہ رک گیا ہے. اور اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ لگتا ہے مصطفیٰ کا رب اس سے روٹھ گیا ہے، معاذ اللہ، محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے. گھر گھر جا کے شور مچانے لگی ودعہو ربہ وقلا، ودعہو ربہ وقلا. اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جب یہ بات پھیل گئی نا، تانے بڑھنے لگے نا، تو ادھر جواب بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تانا ملا تھا فرش سے، جواب ملا تھا عرش سے. تانا دیا تھا بندوں نے، جواب دیا تھا اللہ نے. جس کے تانوں کا جواب خود خدا دے اسے ذات محمد کہتے ہیں. رب نے جواب کیا دیا؟ والضحیٰ. اچھا یہ کمال کی ترتیب ہے. ترتیب دیکھیے گا، بات تھی کہ رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اب چھوڑنے کی بات بھی قرآن پاک میں ہوئی ہے.
کہ اللہ فرماتے ما ودعک ربک وما قلی، سونے نہیں چھوڑا آپ کو. اللہ ڈائریکٹ یہ بات کر دیتا، ڈائریکٹ بات کر دیتا. سونے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے حبیب ایسا تو نہیں. ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرا رب تو اس سے جدا ہوا ہے، نہ تجھے اس نے یہاں سے صورت شروع نہیں کی، بلکہ پہلے قسمیں اٹھائیں. کہ سونے ودھا، میں نے تیرے چہرے دی قسم لگے تیرے چہرے دی، واللیل، مجھے قسم ہے تیرے زلفوں کی. دو قسمیں اٹھا کے جو مصطفیٰ کا دفاع کرے اسے ذات خدا بندی کہا جاتا ہے. ودھا، حبیب تیرے چہرے کی قسم. اچھا یہ ودھا کا معنی کیا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں. یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، اس میں قرآنی قسموں کا ذکر کیا ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو قسمیں خود بیان کی ہے نا، ان کا تذکرہ ہوا ہے. فرماتے ودھا کا معنی کیا ہے اور ودھا کی ترتیب کیا ہے. اب سنیے دو تین معنی اور بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. اللہ فرماتے ودھا، اس کا پہلا معنی کیا ہے؟ وہی الساعہ التی فیہا ارتفاع الشمس، یہ وہ وقت ہوتا ہے دہا کا. ایک وقت ہوتا ہے فجر کا، ایک ہوتا ہے ظہر کا، ایک مغرب کا، ایک عصر کا، ایک مغرب کا، ایک عشاء کا. ایک وقت زوال ہوتا ہے، ایک وقت اوابین ہوتا ہے. ان اوقات میں ایک وہ وقت بھی ہوتا ہے جسے وقت چاشت کہتے ہیں. وقت چاشت کہتے ہیں. چاشت کے وقت کو عربی میں دہا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ودھا، سونے قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی، چاشت کے وقت کی قسم ہے. جب اللہ قسم اٹھاتا ہے تو ذہن میں سوال ہوا چاشت کا حضور سے کیا تعلق ہے؟ چاشت کا ذات محمد سے کیا تعلق ہے؟ آگے سے اس کا جواب دیا فیہا ارتفاع الشمس، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج بلندی پہ جاتا ہے. سورج بلندی پہ جاتا ہے. آگے فرمائے ایک وہ سورج ہے، ایک وہ سورج ہے جو بلندی پہ جاتا ہے لیکن ہمیشہ بلندی پہ رہتا نہیں ہے. لیکن اللہ نے ودھا میں جس کا ذکر کیا ہے نا، یہ وہ سورج ہے جو ہمیشہ بلندی پہ رہا کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسنا تطلع بعد العشاء، زمانے والوں ایک سورج آسمان کا ہے، ایک ہمارا ہے. آسمان والا غروب ہو جاتا ہے، ہمارا غروب نہیں ہوتا. آسمان والے سورج کو کائنات کا سورج کہتے ہیں، آسمان والے سورج کو سورجی آسمان کہتے ہیں، شمسی آسمان کہتے ہیں، اور ہمارے سورج کو مدینے کا سلطان کہتے ہیں. ودھا آگے کہا وَاعْتِدَالُ النَّهَارِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وقت میں اعتدال ہوتا ہے، نہ اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے اور نہ اتنی گرمی ہوتی ہے. معتدل وقت ہوتا ہے جب چاشت کا وقت ہو، معتدل وقت ہوتا ہے. کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال کا پہلو ہے. ودھا، چہرہ محمد کو دیکھو گے اللہ نے اعتدال رکھا ہوا ہے. قریب سے دیکھو گے تب بھی اعلیٰ ہے، دور سے دیکھو گے تب بھی اعلیٰ ہے. نہ اتنی گرمی لگے گی نہ اتنی سردی لگے گی. اگر سورج دور ہو جائے سردی آ جاتی ہے، سورج نیڑے ہو جائے گرمی آ جاتی ہے. مگر یہ وہ سورج ہے، یہ وہ سورج ہے. اگر کوئی قریب سے دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ قریب سے دیکھے کیا کہتا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور 1400 سال کے بعد اگر کوئی بیٹھ کے تکتا ہے وہ کہتا ہے آج سکمت رادی ودھے رہیے، کیوں دلڑی اداس گھنے رہیے، لوں لوں بچ شوق چنگے رہیے، آج نانا للائیاں کیوں جھڑیاں. 1400 سال کے بعد دیکھنے والا کیا کہتا ہے؟ مکھ چند بدر شاسانیے، مت چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلفتے اک مستانیے، مخمور کی ہن بد بھریاں. ودھا، حبیب مجھے قسم ہے تیرے جمال کی. اب سنیے گا، جمال یوسف کا بھی ہے اور جمال مصطفیٰ کا بھی ہے، مگر فرق ہے. یوسف علیہ السلام کا جمال وہ جمال تھا جس کی برکتیں اپنے دور تک تھیں. برکتیں کہاں تک تھیں؟ اپنے دور تک برکتیں تھیں. ان کا دور گیا، وہ جمال کا ذکر ضرور ہے لیکن آج وہ جمال دوبارہ ظاہر نہیں ہوتا.
آج انگلیاں کٹتی نہیں ہیں، اپنے دور تک برکتیں تھیں. ایک برکتیں تھی زمانے تک، محدود وقت تک برکتیں تھیں. وہ حسن یوسف تھا، وہ جمال یوسف تھا، اس کی برکت ایک دور تک تھی. اب سوال ہے جمال محمد کی برکت کیا ہے؟ یہ قرآن کو پڑھیے گا. یوسف کے جمال کی برکتیں ان کے دور تک تھیں، لیکن جمال محمد کی برکت کیا ہے؟ جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے 17 مہینے، 1 سال اور 5 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، مسجد تھی ابو سلمہ کی. اچانک نماز کے اندر 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں. خیال آتا ہے ربا سونیا یہودی تانے دیتے ہیں.